इश्क है, मुसलमान में इतनी मोहब्बत है, पैगंबर के ताल्लुक से दीवानगी है कि नबी की तौहीन का सिलसिला शुरू कर दो। एक दाढ़ी वाला नबी की तौहीन करे, एक मौलवी कहलाने वाला नबी की तौहीन करे, एक शेखुल हदीस कहलाने वाला नबी की तौहीन करे। नतीजा है कि नबी की तौहीन का सिलसिला चालू हो गया। कोई नबी को चौधरी कह रहा है, कोई कह रहा है ये गांव के चौधरी जैसे हैं, कोई कह रहा है ये तो डाकिए की तरह है। एक डाकिया जो है एक पोस्ट तो दूसरे को दे देता है, उसको लेटर से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ वो पोस्टमैन होता है। कोई नबी को पोस्टमैन कह रहा है, कोई मरकर मिट्टी में मिलने वाला कह रहा है, कोई उनको खुदा की शान के आगे चमार से ज्यादा दलील लिख रहा है, कोई जर्रे चीज लिख रहा है, कोई पैगंबर के इल्म गायब को जानवरों पागलों के उलूम से तस्बीह दे रहा है, कोई शैतान की वुसअत इल्मी का इकरार करते हुए नबी की वुसअत इल्मी पर नस्से कतई का मुतालबा कर रहा है और शैतान के इल्म को नबी के इल्म से ज्यादा बता रहा है। कोई पैगंबर के खत्मुल नबीयीन के माना से इनकार कर रहा है, इजमा सहाबा से इनकार, इजमा उम्मत से इनकार, खत्मुल नबीयीन के मफहूम असली से इनकार, आखिरी नबी से इनकार, आखिरी नबी को आवाम का ख्याल बता रहा है, नए नबी के पैदा होने के इम्कान पे इसरार कर रहा है। मुसलमान सुन करके बेचैन हो रहा है, मेरे रसूल के इल्म गैब को जानवर पागलों के साथ कहा जा रहा है, अल्लाह मैं क्या करूं, उनको मरकर मिट्टी में मिलने वाला कहा जा रहा है, मौला मैं क्या करूं, रसूल पाक को शैतान से भी कम बताया जा रहा है इल्म में, अल्लाह मैं क्या करूं। बेचैन थे कि जब ज़कात से इनकार करने वाले थे तो सिद्दीक अकबर ने बचा लिया था, जब बलवाइयों ने फितना शुरू किया उस्मान गनी ने बचा लिया था, जब खारजी और नासवी सामने आए तो अली ने बचा लिया था, जब यजीदी सामने आए तो हुसैन ने बचा लिया था, जब मामूनी सामने आए इमाम अहमद बिन हंबल ने बचा लिया था, जब अकबर का साथ पर सामने आया तो मुजद्दिद अल-फसानी ने बचा लिया था। मगर अब तो किसी एक फिरके का एक हमला नहीं है, एक हमला नहीं है। खारजियों ने पहले बैठ पे हमला किया था, रमजियों ने तो सहाबा पे हमला किया था, मगर बलवाइयों ने तो सहाबी पे हमला किया था, मगर ये तो रसूल पे हमला हो रहा है, मेरे पैगंबर पे हमला हो रहा है, मेरे रसूल की मानो मर्यादा पे हमला हो रहा है, उनके प्रेस्टीज को चुनौती दी जा रही है, इज्जत मुस्तफा पे हमला हो रहा है, अजमत मुस्तफा पे वार हो रहा है। मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर पाया, कादरी चीखने लगा गौसे आजम मेरी मदद करो, चिश्ती पुकारने लगा गरीब नवाज मेरी मदद करो, साबरी चिल्ला पड़ा साबिर पाक मदद करो, अशफी ने आवाज दी मखदूम अशरफ मेरी मदद करो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम वलियों की दरगाहों पे लोग दरवाजे पे इस्तेमाल कर रहे, दुआ कर रहे, प्रार्थना कर रहे, गुजारिश कर रहे, ए अल्लाह मुझे बचा ले, ए अल्लाह ये रसूल की तौहीद का सिलसिला फितना हो तो हम मुकाबला कर ले। यहाँ तो चौतरफा रसूल की इज्जत से हमला हो रहा है, उत्तर से दक्षिण से पूरब से पश्चिम से नीचे से ऊपर से हर तरफ से मेरे नबी की इज्जत से हमला हो रहा है। ए अल्लाह हम इसे कैसे बचाए। इतना रोया सुनी, इतना तड़पा कि उसकी अर्श इलाही की जंजीर को हिलाने लगी, रहमत किरदार को रहम आ गया और आवाज दी है मेरे बंदों मत घबराओ, ये फितने कुछ भी नहीं है, इनसे बचाने के लिए मैं तुम्हें अहमद रजा दे रहा हूँ। ये दिल्ली से सहारनपुर तक जो हमला करने वाले हैं, ये ननौता, ये अम्बेठा, ये थाना भवन, हमें इसमें रखा क्या है? तू गौसे आजम से कह रहा है, तू गरीब नवाज से कह रहा है कि बचाए, मौला अली से कह रहा है बचाए, अरे वो लोग तो बहुत बड़े हैं। ये बदअकीदा इतनी हैसियत नहीं रखते, तवज्जो चाहूंगा, ये बदअकीदा इतनी हैसियत नहीं रखते कि गौसे आजम मुकाबला करे, गरीब नवाज मुकाबला करे, मखदूम अशरफ मुकाबला करे, तो नाज़ शरीफ का ताजदार इनका मुकाबला करे। अरे इनके लिए तो अकेला मेरा अहमद रजा काफी है। मैं पूछता हूँ नक्श से सहारनपुर तक, अरब से लेके आजम तक, जिन 36 मुल्कों में मैं गया हूँ, हर मुल्क के लोगों से पूछता हूँ, देख तेरी जमात बहुत है लेकिन शेर हमारे पास है, ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। तू जब रजा का न ला सका, तू रजा का जवाब तेरे पास नहीं है,
تو مصطفیٰ کی رضا کا جواب کہاں سے لائے گا؟ یہ احمد کی رضا بن کر چمکا، یہ احمد کی رضا بن کر کے چمکا، اور اس نے پورے قافلے کو بچایا۔ میں بتاؤں علماء کرام کا اولیاء کرام سے کیا تعلق ہے؟ تم اولیاء کرام کو تو عزت دیتے ہو اور علماء کرام کے بارے میں چوک جاتے ہو۔ یہ دونوں نائب رسول ہیں، عظمتوں کا فرق ہے۔ عالم دین اولیاء کاملین میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ جو غریب نواز میں اور اعلیٰ حضرت میں فرق ہے، جو مخدوم اشرف میں اعلیٰ حضرت میں فرق ہے، جو غوث اعظم میں اعلیٰ حضرت میں فرق ہے۔ کیا؟ ابے غریب نواز نے مسلمان بنایا، بولو۔ طلال مسعود غازی نے مسلمان بنایا، قطب الطاف بختیار کاکی نے بنایا، سید رزق اللہ محی الدین ثالث نے بنایا، شاہ عالم نے بنایا، قطب عالم نے بنایا، شیخ احمد کھتو نے بنایا، سید بدیع الدین علوی نے بنایا، مخدوم اشرف نے بنایا، صابر کلیری نے مسلمان بنایا، داتا گنج بخش نے مسلمان بنایا، زکریا ملتانی نے مسلمان بنایا، صابر کلیری نے مسلمان بنایا، گنج شکر نے مسلمان بنایا۔ یہ اللہ والے ہیں، انہوں نے ہمیں مسلمان بنایا۔ امام احمد رضا نے ہمیں بچایا، کفر سے بچایا، بدعتوں سے بچایا، ذلتوں سے بچایا، ضلالتوں سے بچایا، گستاخیوں سے بچایا، نافرمانیوں سے بچایا، بےہودگیوں سے بچایا اور ادب مصطفیٰ سکھایا۔ تو اللہ کا ولی غریب نواز بنانے والا، غریب نواز بنانے والے، احمد رضا بچانے والے۔ نعرہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت غازی ملت، سبحان اللہ۔ غریب نواز بنانے والے، امام احمد رضا بچانے والے، قطب الاقطاب بنانے والے، حجت الاسلام بچانے والے، محبوب الہی بنانے والے، مفتی اعظم بچانے والے، محدث اعظم بچانے والے، صدر الشریعہ بچانے والے، صدر الافاضل بچانے والے، حافظ ملت بچانے والے، مجاہد ملت بچانے والے، امیر شریعت بچانے والے، سرکار کالا بچانے والے، سلطان الواعظین بچانے والے، ہم سبھی غوث اعظم بچانے والے، تاج الفہول بچانے والے، سید آل رسول مولانا بچانے والے۔ کہ یہ بنانے والے، یہ بچانے والے، نہ ہم بنانے والوں کو چھوڑیں گے نہ بچانے والوں کو چھوڑیں گے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت۔ ایک بات اور وہ ہمارے پاس جو ہے ہم نظر کرتے، جو ان کے پاس ہے وہ کرتے۔ ہماری ان کی قسمتی کا فرق دیکھ لو، ہر جگہ کیا میں فرق بتاؤں؟ عرس کے تعلق سے بات چل رہی ہے تو وہ ایک فرق بتا دوں، جو عرس کے کانٹیکسٹ میں، عرس کے سندربھ میں بھی وہ اچت ہو، انوکول ہو۔ یہ آستانہ حضرت معصوم شاہ صاحب کا ہے، اندر مزار ہے، اس پر چادر چڑھی ہوئی ہے، ہم چڑھاتے ہیں۔ آپ مزار میں کیا کرتے ہیں؟ چادر، اور وہ لوگ چڑھاتے ہیں۔ کیا قسمت کا فرق ہے؟ ان کے مقدر میں چڑھانا، ہماری قسمت میں چڑھانا۔ ہم چادر چڑھاتے ہیں، وہ چڑھاتے ہیں۔ اردو جانتے ہو تو ایک بات جان جاؤ، اگر بغدادی قاعدہ بھی پڑھا ہے تو قاعدے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ چڑھانا، چڑھانا چاپے زبر ہے، چڑھانا چاپے زیر ہے۔ قسمت دیکھو، ہم زبر ہیں وہ زیر ہیں، یعنی ہم زبردست ہیں وہ زیر دست۔ ہم اوپر ہیں
اوپر تاج ہوتا ہے، وہ نیچے اللہ جانے کیا ہے. اور سب تانا مارتے. حضرت معصوم صاحب کی مزار پہ تم نے چادر چڑھا؟ ہاں چڑھایا. گلاب؟ ہاں جی گلاب بھی چڑھایا. کیا ان کو سردی لگتی ہے؟ ٹھنڈک لگتی ہے کیا؟ ارے وہ کاٹھیا واڑ میں لیٹے ہوئے ہیں یا شملہ میں؟ تانا مارتے ہیں، تانا مارتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو ٹھنڈک لگتی ہے جو اوپر سے. ارے بھائی ہم کو ٹھنڈک لگتی ہے تبھی تو ہم کچھ اوڑھتے ہیں، تو کیا قبر میں ان کو ٹھنڈک لگتی ہے؟ ان کے اس تانے کا میرے پاس دو جواب ہے. میرے پاس دو جواب ہے مفتی صاحب، دو جواب ہے. ایک عالمانہ جواب ہے، ایک جاہلانہ جواب. کون سا جواب دوں؟ دونوں؟ مجمع میں دونوں ہیں کیا؟ پہلے جاہلانہ جواب. جاہلانہ جواب لا صلاح لہو، کٹ فار کیٹ، جیسے کو تیسا. جاہلانہ سوال، جاہلانہ جواب. کیا تمہارے بزرگوں کو سردی لگتی ہے جو اوپر سے گلاس چڑھاتے ہو؟ تو جاہل کا بولے ہاں بھائی، کاہے نہیں لگے گی؟ ہمارا بزرگ 70 سال کی عمر میں انتقال ہوا اس کا. کاٹھیا واڑ کی 70 سردی، 70 گرمی، 70 برسات کا تجربہ ہے. اب قبر میں گیا ہے تو پہلی بار جنت کی ہوا، ایکسپیرینس تھا نہیں، تجربہ تھا نہیں، بدن عادی تھا نہیں، ہم نے گلا چڑھا دیا. اور تم اپنے بزرگوں کی اس لیے نہیں چڑھاتے کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اندر وہ جل بھن رہا ہے، اوپر سے اور ڈالو گے. جاہلانہ جواب. عالمانہ جواب بھی سن لے. ہم نے ولی اللہ کی قبر پہ غلاف چڑھایا، تجھے برا لگا، تو بتا کعبۃ اللہ پر غلاف کیوں؟ کیا کعبے کی دیواروں کو سردی لگتی ہے؟ کیا کعبے کے پتھروں کو ٹھنڈک لگتی ہے؟ اس پر کائے کو غلاف چڑھایا؟ اور کھلم کھلا نیل گگن کے نیچے 40 لاکھ حاجیوں کے سامنے تو ہو سکتا ہے پتلی گلی سے بھاگ جائے. تم سے یہ کہتے بھائی سعودی عربیہ کی حکومت چلاتی ہے، جا کے اس سے پوچھو کیوں چلاتے ہیں؟ ہم نہیں چلاتے. تو اس کے گھر میں گھس جاؤ جہاں تک شریعت اجازت دے. لے جاؤ اس کو جہاں وہ لکھتا پڑھتا ہے، اور ہاتھ میں لو قرآن اور پوچھ اسی سے گھر تیرا ہے، الماری تیری ہے، پستکالیہ تیرا ہے، اور قرآن بھی تو ہی لے کے آیا ہے. یہ بتا اس پر غلاف کیوں؟ کیا قرآن کی دفتی کو سردی لگتی ہے؟ کیا قرآن کے ٹائٹل پیج کو ٹھنڈک لگتی ہے؟ آخر قرآن پر غلاف کیوں چڑھایا؟ یہ تو سعودیہ نہیں ہے، یہ تو خود ہے. پھنس گئے. وہ فتوا تو دیتا ہے مگر اپنا ہی فتوا نہیں سمجھ پاتا. کہتا غلاف نہ چڑھاؤ، ولی اللہ پہ نہ چڑھاؤ، کتاب اللہ پہ چڑھائے بیٹھا ہے. یا کہتا کیا سردی لگتی ہے؟ وہاں نہیں پوچھتا کیا قرآن کو سردی لگتی ہے. بھائی چھوڑو، وہ تو چڑھاتے ہیں، ہم تو چڑھاتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بتائیں ہم کیوں چڑھاتے ہیں، تاکہ ہمارے یہاں جو دور دور سے لوگ آئے ہیں وہ چڑھائیں بھی، اور جب سامنے آ جائے تو اس سے نپٹ بھی لیں کہ یوں چڑھاتے ہیں. تم خود مناظرہ کرنے لگو، تم خود بحث میں کرو، تم خود اپنے وچار ومرش کرو، تم خود وچاروں کا آدان پردان کرو اور اس کو حیران کرو.
دیکھو ہم ایک بات بول دیں، کعبۃ اللہ پہ خلاف چڑھاؤ تب بھی وہ کعبۃ اللہ ہے، اور نہ چڑھاؤ تب بھی وہ کعبۃ اللہ ہے۔ کتاب اللہ پہ غلاف چڑھاؤ تب بھی وہ کتاب اللہ ہے، اور غلاف نہ چڑھاؤ تب بھی وہ کتاب اللہ ہے، عظمت میں کوئی کمی نہیں۔ ولی اللہ پہ بھی غلاف چڑھاؤ تب بھی وہ ولی اللہ ہے، اور نہ چڑھاؤ تب بھی ولی اللہ، اس کے درجے میں کمی نہیں۔ اور صاف کر دوں، کعبۃ اللہ کو غلاف کی ضرورت نہیں ہے، کتاب اللہ کو غلاف کی ضرورت نہیں ہے، ولی اللہ کو بھی غلاف کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب ولی اللہ کو، کتاب اللہ کو، کعبۃ اللہ کو غلاف کی ضرورت نہیں، تو چڑھاتے کیوں ہیں؟ بولے کعبۃ اللہ کے لیے نہیں، کس کے لیے وہ میں بتاؤں۔ ایک لڑکا پوسٹ گریجویٹ کالج کا اسٹوڈنٹ، جیسے ہی کالج کلاسز بند ہوئے باہر آیا، اپنے دوستوں کو کہا پلیز او مائی فرینڈ پلیز ٹیک مائی بکس اینڈ کاپیز ان یور ہینڈ، آئی ایم گوئنگ ٹو میک واٹر، جسٹ کمنگ بیک۔ اے میرے متر، یہ میری کتاب کاپی ہاتھ میں رکھو، میں پیشاب کرنے جا رہا ہوں، آ کے واپس لے لوں گا۔ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، پوسٹ گریجویٹ کالج میں پڑھتا ہے، جب گیا کنارے پیشاب کرنے لگا کھڑے کھڑے۔ اللہ ٹیلر ماسٹر کو اچھا رکھے، بٹن کی تکلیف سے بھی نجات دے دی۔ ایک زپ ہے جو اوپر سے کھینچا اور حاصل ہو گئی آزادی۔ کھڑے کھڑے، یہ تو کہ یہ بھارت ہے جو پیشابی صرف کھڑے کھڑے۔ विदेश में जाओ तो न जाने क्या क्या खड़े खड़े। अब न इस्तिंजा लेना, न पाक करना, न पानी इस्तेमाल करना, जैसे जिप ऊपर से नीचे गया था, नीचे से पट के ऊपर आ गया। अब वो लड़का इसी नापाकी की हालत में घर आ गया। इत्तेफाक से उसको नोट्स लिखने थे और उसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू की जरूरत पड़ गई। इस बात को यही रहने में। एक हाल ही में हमारे मुफ्ती मलिक आरिफुल्लाह साहब एक मजमून लिख रहे थे, और मजमून लिखने के साथ साथ इन्होंने कहा भाई ऐसा है, शायर इस्लाम राही साहब आप जरा मेरी लाइब्रेरी में चले जाइए और वहां डिस्कवरी ऑफ इंडिया है रिटेन बाय जवाहरलाल नेहरू, प्लीज लेके आ जाइए, मुझे उसमें से कुछ कोटेशन देना है। राही साहब गए डिस्कवरी ऑफ इंडिया ढूंढने इनकी लाइब्रेरी में, तो 40 मिनट बाद आए। मलिकारी साहब ने कहा कि अरे मैंने आपको जी शऊर समझ करके भेजा था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप जल्दी से लाएंगे, 40 मिनट। तो जनाब राही साहब ने फरमाया मुफ्ती साहब, अरे किताबों के जंगल में आपने भेज दिया। अलमारी से मैं एक किताब निकाला, पलट कर देखा, दास कैपिटल है, अंदर कर दिया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद कमेंट्री, अंदर कर दिया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा, शेक्सपियर के ड्रामास का कलेक्शन है, अंदर कर दिया। फिर एक मैंने मोटी सी किताब निकाली तो देखा जॉन कीट्स की पोएट्री पर कमेंट्री है, उसे फिर अंदर कर दिया। अरे मैं ऐसा करते करते मेरे 30 मिनट गुजर गए। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा, दास कैपिटल है, फिर अंदर कर दिया। और जैसे ही हमको 40वें मिनट में मिली, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लेके उनके पास आए। फिर थोड़ी देर के बाद मुफ्ती आरिफुल्लाह साहब ने एक मौलाना से कहा, मौलाना जा करके बुखारी शरीफ ले दे आइए। मौलाना 50 मिनट के बाद बुखारी ले गया है। उनका आप इतने बड़े अल्लामा है, बुखारी लाने में 50 मिनट का क्या करता।
ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا صحیح مسلم ہے اندر کی, پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی ابن ماجہ ہے اندر کیا, پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا ابو داؤد ہے اندر کیا, پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر کے دیکھا. اب 45 منٹ تو میں یہی کرتا رہا, پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی صحیح بخاری ہے لے کے آ رہا ہوں. ملکانی صاحب پریشان ہو گئے, قائد اسلام 40 منٹ میں لے آئے, وہ مولانا صاحب 50 منٹ میں لے آئے. کئی لوگوں نے اپنے نوکر سے کہا جمن خان, ہمارے یہاں یو پی میں نام رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں, جو جب پیدا ہو جاتا ہے وہی نام رکھ دیا جاتا ہے. پیر کے پیدا ہو تو پھر ہوا پیرو, منگل کو پیدا ہو تو منگلو, بدھ کو ہو تو بدھ ہوا, جمعہ کو ہو جائے جمن, کیلنڈر کے حساب سے رکھ لیتے ہیں. جمن خان بولے جی حضور کا وضو ہے, کہاں ہے, جاؤ قرآن شریف لے آؤ. گیا 5 منٹ میں آیا. جناب راہی صاحب 40 منٹ میں ڈسکوری آف انڈیا لے آئے. مولانا صاحب 50 منٹ میں صحیح بخاری گئے. وہ جاہل ان پڑھ کریا اچھر بھینس برابر, اور وہ 5 منٹ میں. تو پوچھا خاصا اتنی جلدی کیسے؟ کئی حضور ہم کا کوئی الٹ پلٹ کر دیکھنا تھا نہیں, الماری کھولا جہاں غلاف دکھائی پڑا لے کے چلے آئے. اب سمجھ میں آیا غلاف کیوں چاہتے ہیں؟ اب سمجھ میں آیا غلاف کیوں چاہتے ہیں؟ ایک قرآن, توجہ, ایک قرآن تجھے دنیا کی دوسری کتابوں کے ساتھ رہنا ہے, ساتھ رہنا ہے, کہیں دوسری کتابوں کے برابر نہ سمجھا جائے. کتاب اللہ پہ غلاف چڑھاؤ, دوسری کتابوں کے برابر نہ سمجھا جائے, کتاب اللہ پہ غلاف چڑھاؤ. ارے کعبہ تو مسجد ہے, مسجد حرام, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, تو مسجد حرام ہے, اور دنیا کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسجدوں کے ساتھ زمین پہ رہنا ہے, کہیں دوسری مسجدوں کے برابر نہ سمجھا جائے. کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھاؤ. توجہ, کہیں دوسری کتابوں کے برابر نہ سمجھا جائے, کتاب اللہ پہ غلاف چڑھا دیا. دوسری مسجدوں کے برابر نہ سمجھا جائے, کعبۃ اللہ پہ چڑھا دیا. اے اللہ کے ولی, تجھے بھی قبرستان میں دوسرے مردوں کے ساتھ رہنا ہے, کہیں دوسروں کے برابر نہ سمجھا جائے, ولی اللہ پہ غلاف چڑھا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور غازی ملت. اب اس لڑکے کی داستان سنو. اپنی لائبریری میں گیا, اور ایک ایسے باپ کا بیٹا تھا جس نے قرآن پہ غلاف نہیں چڑھایا تھا. قرآن کو غلاف کی ضرورت ہے نہیں, اللہ چڑھاؤ, ٹھیک ہے نہ چڑھاؤ. اب بیٹا گیا, اس کو 10 کیپٹل لینی تھی. کارل مارکس کے نظریے پر, انجز کے نظریے پہ, اسٹالن کے نظریے پہ, لینن کے نظریے پہ اظہار خیال کرنا تھا. اب وہ موٹی کتاب نکالتا ہے, پھر رکھ دیتا, پھر نکالتا, الٹا سب رکھا ہوا تھا. اس نے ایک موٹی کتاب کھینچی, کھولا, تھر 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 کانپنے لگا, کیونکہ وہ بچہ گنہگار تھا, غدار نہیں تھا. اس نے جب کھولا تو وہ قرآن تھا, اور غلطی اس لیے ہو گئی کہ اس میں غلاف نہیں تھا. انجانے میں قرآن کو کچھ کتاب سمجھ کے کھینچ لیا, کھولا تو ڈر گیا کہ میں تو ناپاک تھا, پیشاب کر کے پاک بھی نہیں ہوا تھا, اور ناپاکی میں نے قرآن کو چھو دیا. جلدی سے رکھ کے اپنے باپ کے پاس گیا, اور باپ کے سے جا کے کہا, باپ میری لائبریری میں اپنے قرآن رکھا, یہ تو اچھا کیا, اس پر غلاف کیوں نہیں چڑھا رہے؟ تو باپ بولا, بیٹا کیا قرآن کو غلاف کی ضرورت؟ بیٹا بولا, ابا اتنا بھی نہیں جانتے, قرآن کو نہیں ضرورت, مجھ جیسے ناپاکوں کو غلاف کی ضرورت. کہا کیوں؟ کہا ابا اگر اس سے غلاف ہوتا تو جس وقت میری ناپاک انگلیاں کتابوں کو چھو رہی تھی, غلاف دیکھ کے یہ ناپاک انگلی کترا جاتی, اور میں دوسری کتابوں کو چھوتا, قرآن کو نہ چھوتا. میری ناپاک انگلیاں غلاف دیکھ کر کترا جاتی. جملے کو ٹھہر کے ایڈجسٹ کرو.
میری ناپاک انگلیاں غلاف کو دیکھ کر کترا جاتی اور ناپاکی میں قرآن چھونے کی غلطی نہ ہوتی. کون کتراتی ہیں؟ کون سی انگلیاں؟ ناپاک انگلیاں. اسی لیے تو سنیوں نے ولیوں کی مزار پہ غلاف چڑھا دیا تاکہ ناپاک انگلیاں ولیوں کو دیکھ کے کترا جائیں اور اس کترانے کو دیکھ کے ہم سمجھ جائیں کہ سنیت پاک ہے، اس کا عقیدہ ناپاک ہے. ایک صاحب کی ضد یہ ہے، ایک صاحب کی ضد ہے چڑھا لو، چومو مت. کیوں؟ ارے وہ نہ چومو، شرک. سنی کہاں ماننے والا؟ گئے منہ نہ لگاؤ، چومنے کو شرک نہ کہو. اگر تم شرک کہو گے چومنے کو تو خود پھنس جاؤ گے، کیونکہ تم پیدا بعد میں ہوئے ہو، چومائی پہلے ہوئی ہے. اور شرک کبھی بھی کسی حالت میں الاؤ نہیں ہے، چاہے وہ روضہ میں شرک ہو چاہے روضہ میں شرک. شرک ہر جگہ شرک ہوتا اور نہیں ہے تو کہیں نہیں ہوتا. چومو مت. ابھی تو جو تھوڑا سا پڑھے لکھے ہیں وہ تو کہتے ہیں غیر اللہ کو چومنا شرک ہے. غیر اللہ کو چومنا بڑا اچھا بولتے ہیں، غیر اللہ کو چومنا شرک ہے. یہ جو 40 دن میں مولوی ہو جاتے ہیں بول بھی نہیں پاتے اپنی بھاشا میں، غیر اللہ کو چومنا شرک ہے. ہمارے یہاں فیض آباد میں ایک آدمی بولا کہ غیر اللہ کو چومنا شرک ہے، تو سننی تھا کیا بولا تو شرک ہے. اب ہم اس شرک کو اپنے منہ سے شروع کریں گے، کیا کر لے گا. ایک مولوی صاحب نے اجتماع میں تقریر کیا، بھائیو غیر اللہ کو چومنا شرک. چلاتے رہے. رات میں 1 بجے جلسہ ختم ہوا، گھر آئے، سو گئے. صبح اٹھے، استنجا پانی کیا، بیوی سو رہی ہے. مولوی صاحب نے وضو کیا، بیوی سو رہی ہے. توجہ کی ضرورت ہے. مولوی صاحب نے فجر کی نماز پڑھی، بیوی سو رہی ہے. سورج نکل آیا، بیوی سو رہی. ابے گھر میں تو پڑھا نہیں پاتا، باہر کس منہ سے نکلا ہے. میرے نبی کو دیکھو، پہلے بیوی کو، اپنے گھر کے بھائی کو، اپنے گھر کے غلام کو، اپنے یار غار کو. ابھی میرا نبی گھر سے شروع کرتا ہے، یہ باہر سے. یہ جو نبی کرتے ہیں ان کا الٹا ہی یہ کرتے ہیں. ان کو ہر الٹی چیز پسند ہے. جب خانقاہ میں الٹی چیز پسند ہے، میرا انداز ایسے ہی ہے کہ جو پڑھے ہیں وہی سمجھے. سید ہوں نا، زیادہ کھول نہیں پاتا. پٹھان ہوتا تو سب کھول دیتا. سبحان اللہ. میرے نبی نے مسجد بنایا ہے عبادت خانہ. اچھا یہ نبی تم نے مسجد کا عبادت خانہ بنایا، ہم مسافر خانہ بنائیں گے. نبی کریم نے لوگوں کو گھر سے نکالا، فاران کی چوٹی پر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے پوچھا میرے بارے میں کیا کہتے ہو. تبلیغ کے لیے رسول پاک نے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کر میدان میں بلایا اور خود اونچائی پر. دیکھو سنی یہی کر رہا ہے. سنی علماء کیا کرتے ہیں؟ آپ کو اپنے گھروں سے نکال کے اب میدان میں لے آؤ.
اور جو نائب رسول کی حیثیت سے بیٹھا اس کو اوپر آپ نے جگہ دی. ہم پاران کو یہاں نہیں لا سکتے مگر بلندی تو لا سکتے ہیں. تو بلندی پہ نائب رسول ہے اور مجمع کھلے میدان میں بیٹھا ہے. اچھا یا رسول اللہ آپ گھر میں سے نکل کے باہر لاتے ہیں, ہم باہر سے پکڑ کے گھر میں لے جائیں گے. اب یہ والا بیوی سو رہی ہے, اب ان کا گلا بیٹھا ہوا ہے. اب بیوی کے سرانے آ کے کھڑے ہوئے بڑے ادب سے, کیونکہ جو لوگ روزہ کا ادب نہیں کرتے انہیں زوجہ کا ادب کرنا پڑتا ہے. جو سرکار کا ادب نہیں کرتے انہیں پریوار میں گھسنا پڑتا. ٹھیک ہے, گئے سرانے کھڑے, بیگم زیادہ آواز سے نہیں بول سکتے. بیگم اٹھ جا بیگم, گلا پھنسا ہوا ہے, چائے بنا دے. بیگم آپ تھوڑی سی مردانگی جاگی, 4 بچوں کا باپ ہوں, مرد ہوں. بیگم ابھی بھی آپ نے رات بھر جاگتے ہو, میں سونے بھی نہیں دیتے. بیگم تو تو ہو گئی بے غم, غم کے لیے ہم پبلک کو پھنسا پھنسا کے مسجد میں لے جائے ہم, تم بے غم. سعودیہ سے چندہ لاوے ہم, تم بے غم. دلی میں غلط رپورٹ پہنچاوے ہم, تم بے غم. غم کے لیے ہم کھڑی ہو گئی. کیا بات؟ ارے بابا سورج نکل آئے, چائے بنا دے. دیکھ مولوی تیرے چلانے سے گڈو کی آنکھ کھل گئی, رو رہا ہے. ماں باپ کو تجربہ ہے کہ جب بچے صبح صبح روتے ہیں تو نان اسٹاپ پہلی رولائی ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ راجدھانی بمبئی سے چھوٹ گئی ہے, بڑودہ سے پہلے نہیں رکے گی. کا سلسلہ شروع ہو گیا, بچہ رونے لگا, بیوی نے کہا اس کو چپ کراؤ تب چائے بناؤں گی. مولوی صاحب نے اپنے لڑکے کو گود میں لیا, چپ کرا ہے, نہ رو نہ رو نہ رو میرے, رو رہی نہ رو. سوچا کہ اگر گھر میں رہا تو یہ بیوی ڈسٹرب ہوگی, لے کے اسے گھر سے باہر نکل گئے, سڑک پہ چلے گئے اور کہا تو چائے بنا, میں اسے چپ کرا کے لاتا ہوں. جیسے ہی وہ سڑک پر اپنے بچے کو گود میں لے کے, نہ رو میرے لال, میرا چاند, میرا سورج, میرا تارا, میرا بھیجا, میری اتڑی, میری پچونی, نہ رو. اور لڑکا کچھ دکان کھل رہی تھی, کچھ کھل چکی تھی, کچھ ادھ کھلی تھی. ایک دکان پر پہنچے, وہاں سے بسکٹ لیا, میٹھا بسکٹ لے کے اس کے منہ میں رکھ رہے. لے بیٹا نہ رو, کھا. اچھے بچے نہیں روتے, اچھے بچے نہیں روتے, منہ میں کھا. بیٹا یہ پارلے کا بسکٹ ہے, لے. ٹھوس دیا. اور جب وہ بسکٹ منہ میں گلا اور اس کا سواد ملا تو بچہ اب رونا بھول گیا. تو رونے سے جو چہرے پہ لالی تھی اور بسکٹ پا کر خوشی سے جو ہریالی تھی, تو لالی اور ہریالی کا سنگم نے اور رنگتوں کے اس امتزاج نے, اس دونوں جڑاؤ نے اس کے چہرے پر ایک عجیب کشش پیدا کی. باپ کا دل تھا بیٹے کا چہرہ دیکھ کر مچل گئے. یہ گال چوما, یہ گال چوما, خود بھی چوم رہے تھے, ایک سنی دیکھ رہا تھا. جیسے ہی سنی مولوی کے پاس آیا, پوچھا ہے مولانا بولو تیری گود میں اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ تیری گود میں اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ بولے استغفر اللہ, نعوذ باللہ, اے حاجی عبداللہ, یہ میرا بیٹا اسد اللہ. سنی نے کہا میں نہیں پوچھتا ہوں بیٹا ہے کہ بھتیجا ہے, میں یہ پوچھتا ہوں اللہ ہے کہ غیر اللہ. بولے کیوں؟
ابے اجتماع میں تم نے رات بھر کھڑے ہو کے چلا چلا کے کہا غیر اللہ کو چومنا شرک، غیر اللہ کو چومنا شرک، اور صبح صبح کھلی سڑک پر آسمان کے نیچے ڈنکے کی چوٹ پر پبلک پلیس پر ساروجنک استھان پر بغیر گنے ہوئے. اب جب ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا تب سچ بولا، تب جا کے سچ بولا. بولے بھائی حاجی صاحب یہ جو میں نے اس کو چوما ہے یہ غیر اللہ ہے، مگر میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے محبتاً چوما، محبتاً. چومنے کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، چومنے کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، چومنے کا تعلق محبت سے. ہمیں محبت کی ہم نے چوما. تب سنی بولا اب ہم تم اس پوائنٹ پر ایک ہو گئے، مت بھید سماپت ہو گیا، اختلاف ختم. ارے یہی تو میرا امام اہل سنت سمجھاتا رہا کہ چومنے کا تعلق پوجنے سے نہیں ہے، محبت سے ہے، عبادت سے نہیں ہے. مگر ایک بدعقیدو سنیوں کی خوش نصیبی یہ ہے کہ تم بھی چومتے ہو، ہم بھی چومتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ تم صرف گھر والوں کو چومتے ہو اور ہم اللہ والوں کو بھی چومتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ کہے اے بھائی چومتے کیوں غیر اللہ کو؟ تو سنی بولا اچھا یہ بتاؤ اللہ کے گھر میں حجر اسود کو کائے کو چومتے ہو؟ حجر اسود غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ جو اللہ کہے وہ کافر ہو جائے گا. پتھر ہے، بولے جنتی حجر ہے اس لیے چوما، جنتی حجر ہے. کیا کہا؟ جنتی پتھر ہے، جنتی حجر ہے. تو سنی بولا تم کتنے بے وقوف ہو یار، جنتی حجر کو چومتے ہو جنتی بشر کو نہیں. نبی نے چوما اس لیے ہم نے چوما، نبی نے چوما، نبی نے حجر اسود کو چوما، ہم حجر اسود کو چومیں گے. کعبے کے اس پتھر کو چوما، ہم پتھر کو چومیں گے. نبی نے آدمی کو نہیں چوما، نبی نے انسان کو نہیں چوما، نبی نے بشر کو نہیں چوما. حجر کو چوما ہے بشر کو نہیں. جس کو نبی نے چوما ہم چومیں گے. سنیو ایسے ہی تم بھی ڈٹ کے بولنا کہ میرے نبی نے حجر کو بھی چوما ہے اور بشر کو بھی چوما ہے. میں چیلنج کرتا ہوں میرے نبی نے بشر کو بھی چوما ہے. بولو حجر اسود کو چوما ہے، حجر کو چوما ہے. اب گھر میں جا کے دیکھو حسن کو چوما ہے کہ نہیں، حسین کا بوسہ لیا ہے کہ نہیں، پیشانی حسین کو چوما ہے کہ نہیں، گلوے حسن کو چوما ہے کہ نہیں. چوما بھی ہے چوما بھی ہے. میرے نبی نے حسن کو چوما حسین کو. اب دیکھو اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں حجر اسود کو چوما، اپنے گھر میں حسن حسین کو چوما، اور ہم غلاموں کو راستہ دکھا دیا میرے دیوانوں ایسا حجر ملے تو حجر چومو، ایسا بشر ملے تو بشر چومو. اس موقع پر پوری حدیث لوگ نہیں بیان کرتے، اتنا بیان کرتے ہیں جو چھوڑ دیا ہے اسی کو میں چھیڑ رہا ہوں تاکہ علماء کرام کی دعائیں بھی مجھے حاصل ہوں، اور اپنے خانوادہ نبویہ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو تعلق رکھنے والے سادات کرام ہیں ان کے دل کی دعائیں ہمیں حاصل ہوں. وہ یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر بارگاہ الہی کعبہ میں ہوئے تو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت عمر نے کہا اے حجر اسود تو نہ نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے، مگر میں اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ نبی نے چوما. اتنے بیان کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. بات اتنی پوری نہیں ہے مفتی صاحب. فتح الباری کے مقدمے میں مولانا عبدالحی فرنگی محلی نے، میں نے مولانا عبدالحی فرنگی محلی کا نام اس لیے لکھ رہا ہوں یہ نہ سمجھیں کسی بریلویت کی چھوچھوی کی کتاب ہے.
یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو سب سارے جہاں جن خانوادوں میں کفر نہیں تھا وہ سب معترف ہے. پوری بات یوں ہے کہ فاروق اعظم نے جیسے کہا اے حجر اسود نہ تو نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان، مگر اس لیے چومتا ہوں کہ نبی نے چوما. اسی بس مولا کائنات علی مرتضیٰ نے عرض کیا یا امیر المومنین، یہ نفع بھی پہنچاتا ہے اور نقصان بھی. ینفع و یضر، یہ نفع بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی. حضرت عمر نے مڑ کے پوچھا کیسے نفع پہنچاتا ہے کیسے نقصان؟ تو باب العلم نے فرمایا یہ پتھر حجر اسود بہت مخصوص ہے امیر المومنین. حشر کے دن یہ مومن کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافر کے کفر کی گواہی دے گا. تو جب مومن کے ایمان کی گواہی دے گا تو مومن کو فائدہ پہنچے گا، اور جب کافر کے کفر کی گواہی دے گا تو اسے نقصان پہنچے گا. یہ ہے پوری حدیث. حضرت عمر نے کہا تھا نہ نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان. حضرت علی نے کہا یہ نفع بھی پہنچاتا ہے اور نقصان، کیونکہ محشر میں یہ کفر کی بھی گواہی دے گا اور ایمان کی. ٹھیک ہے، حدیث پوری ہو گئی. مجھ کو وہ تو علی باب العلم ہے، رسول مدینۃ العلم ہے. دروازے سے سارا مال شہر کا ملتا ہے، تو نبی کے ساری علمی فضیلتیں اور عظمتیں علی کے دروازے سے ملتی ہیں. دروازہ بول رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے جو علم دیا وہ علم بول رہا ہے. نبی سے جو صحبت ملی وہ صحبت بول رہی، جو تربیت تھی وہ تربیت بول رہی ہے. محشر میں یہ گواہی دے گا. اب توجہ چاہوں گا، مجھے بتاؤ آج تو بارڈر پہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ غیر مسلم اندر نہیں جا سکتا. میرے نبی نے کہا تھا یہود و نصارا کو، کفار و مشرکین کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دو. یہ حرم ہے، کعبہ حرم ہے، مدینہ حرم ہے. حرم میں کافروں کا داخلہ، انٹری، پرویش نشید ہے. تو جب کافر کعبے میں جائے گا ہی نہیں تو کس کے کفر کی گواہی دے گا؟ توجہ چاہوں گا. مومن تو حاجی کی صورت میں جا رہا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دے گا. مگر حضرت علی کہہ رہے قیامت تک آنے والوں کی ایمان و کفر کی گواہی یہ محشر میں دے گا. تو علی کی زبان کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ کعبے میں ایمان والوں کے ساتھ کچھ کفر والے بھی حج کریں. توجہ چاہوں گا، کچھ کفر والے بھی حج کریں، تاکہ جب کعبے کے سامنے یہ پہنچے تو مومن کے ایمان کو بھی حجر اسود دیکھے اور اس مولوی کے کفر کو بھی وہ دیکھے، تاکہ سنیوں کے ایمان کی اور بدعقیدوں کے کفر کی گواہی وہ محشر میں دے. تو ضروری ہوا کہ اہل سنت کے ساتھ کچھ کفر والے بھی جائیں، لیکن کھلا کافر جا نہیں سکتا تو چھپا کر کے بھیجا جا رہا ہے. چھپا کر کے بھیجا جا رہا ہے. جاؤ اور چومو. اب باہر آ کر کے کہتے ہو اللہ کو چومنا شرک. دیکھیے ایک بات، کتمان حق ہمارا مزاج نہیں. چومنا حرام ہو سکتا ہے، چومنا جائز ہو سکتا ہے، چومنا ثواب ہو سکتا ہے، لیکن شرک کبھی نہیں ہو سکتا. ارے بیوی کو چومو گے تو جائز ہے، پڑوسن کو چومو گے تو حرام ہے. چومنا حرام ہو سکتا ہے، مگر یہ کوئی پڑوسن کو چومنا شرک ہے. شرک وہ ہے جو رب کے لیے مخصوص ہو، اس کی ذات جیسی ذات، اس کی صفات میں سے کسی صفت جیسی صفت مخلوق میں ماننا، تب شرک ہوگا. شرکت ہو ہی نہیں رہی. کہاں اللہ کہاں بیوی. اللہ کو تو چوم ہی نہیں سکتے. کجاوا والو اگر کوئی بندہ خدا کو چوم لے تو میں گجرات کا اسے مکھ منتری بنا دوں گا. میں نے کہا ہاشمی میں پورا گجرات آپ کی مٹھی میں ہے، جس کو چاہو مکھ منتری بننا. میرے اندر پاور نہیں ہے. میں تو اس لیے بول دیا یہ چوم ہی نہیں پائے گا، مجھے بنانا کہاں ہے.
खुदा को चूमना असंभव, खुदा को तुम चूम ही नहीं सकते, बिल्कुल तय। अल्लाह को चूम के बताओ, देख तो सकते नहीं, चूमोगे कैसे? तुमेकम वरण्यम तुमेकम शरण्यम तुमेकम जगत कारणम विश्वरूपम, अर्थात तू ही वर्ण योग्य है, तेरे ही निकट शरण की प्राप्ति है। तुमेकम जगत कारणम विश्वरूपम, अर्थात तू ही विश्व का निर्माण करने वाला रचयिता है और विश्वव्यापी है। तो जो विश्वव्यापी होता है वो अनंत होता है, जो अनंत होता है निराकार होता है, जो निराकार होता है वो कण कण में विद्यमान होता है, जो कण कण में विद्यमान होता है वो विश्वव्यापी होता है, संसारमय होता है, कायनात को मोहित होता है, लामहदूद होता है, अनलिमिटेड होता है। जब देखेंगे नहीं, छूएंगे नहीं तो चूमेंगे कैसे? तो ये अल्लाह की शान ही नहीं है कि हम उसको चूमें। अल्लाह को चूम सकते हैं भाई साहब आप लोग? पीछे से कोई, इधर से, स्टेज पर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, कोई की हिम्मत है अल्लाह को चूम ले? अल्लाह को नहीं चूम सकते, क्या है? अल्लाह को नहीं चूम सकते, पक्की बात। अल्लाह को चूम सकते हैं? नक्की, पक्की बात। क्या है? अबे जब ये तय हो गया कि हम अल्लाह को चूम ही नहीं सकते, तो ये भी तय हो गया जिसे चूम लेंगे वो अल्लाह हो नहीं सकता। जब ये तय है कि खुदा को हम चूम ही नहीं सकते, तो जिसे चूमेंगे वो खुदा हो ही नहीं सकता। तो हजरत ईसा के मानने वाले उन्हें इब्नुल्लाह कह दिया, किसी ने खुदा का बेटा कह दिया, उनके मुअज्जिज़ात को देख करके हैरत में पढ़ करके इब्नुल्लाह कह दिया। कहीं गौसो खाजा की करामतों को, औलिया अल्लाह के चमत्कारों को देखकर कहीं कोई अल्लाह के वली को खुदा न कह दे, इसलिए इनको चूम लो। जब इन्हें चूम लेंगे तो दुनिया बोल पड़ेगी ये अल्लाह हो नहीं सकते, अल्लाह को चूमा नहीं जा सकता। हमने तो चूम लिया, हमने मुर्शिद को चूम लिया, मेरा मुर्शिद खुदा नहीं हो सकता। मैंने अपनी माँ के कदमों को चूम लिया, मेरी माँ खुदा नहीं हो सकती। मैंने अपने बाप के कदम को चूम लिया, वो खुदा हो नहीं सकता। खुदा वो है जिसे चूमा ना जा सके, तो जिसे चूम लेंगे वो खुदा हो नहीं सकता। ये शिर्क नहीं है, शिर्क शिकन है, ये शिर्क से बचाता है। और मियाँ चूमना तो पड़ेगा ही, चूमने ही के लिए तो मेहर दिया है, और तुम इसी मेहर को जहर समझ रहे हो। अबे जिसको चाहते ये चूमते हैं, अपनी बेटी को चूमते हैं, अपने बेटे को चूमते हैं, अपने दामाद को चूमते हैं। नहीं चूमेंगे तो अल्लाह वालों को। तो ठीक है, दो पार्टी तो आई है, एक रहमान की पार्टी है, एक शैतान की पार्टी। जो हम करेंगे वो क्यों करें? तो वलियों की बारगाह में अदब जरूरी है, और अदब का बेहतरीन तरीका यह है कि जब उर्स में आओ कहां तक जाओ, जब उर्स में आओ तो वली के मजार कहां तक जाओ, मेयार क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कितने नजदीक हम उनके जाएं, आधार क्या है। तो मैं तुमको बताना चाहता हूं ताकि तुम्हारे इस जलसे की इत्र तुम्हें मिल जाए, प्रैक्टिकल लाइफ में सुधार आ जाए। मिसाल के तौर पर हजरत मासूम साहब अगर जमीन पर होते तो तुम कहां तक जाते? ख्वाजा गरीब नवाज जमीन पर होते, अंदर की बातें, कुछ खानकाही बातें हो जाए। हमने कुत्ते से सीखा, क्या वो दरवाजे ही पे रहता है, मालिक के कमरे में जाता ही नहीं, पूरी वफादारी से वॉचमैन बना हुआ है, दीवारों की हिफाजत, घर की सरहदों की हिफाजत। टॉमी उसका नाम है, टॉमी, फौरन खाना खिला दिया गया। लेकिन कभी कभी मूड में मालिक आता है, टॉमी कम ऑन बुलाता है। जब कुत्ते को मालिक बुलाता है
تب کتا قریب جاتا ہے. جب ایک مالک کے سامنے معمولی مالک کے سامنے معمولی کتا اذن پائے بغیر قریب نہیں جاتا. تمہاری کیسے ہمت پڑ گئی کہ محبوب پروردگار کے قریب ایسا لپٹ گیا اور خود ہے گنہگار اور بارگاہ ہے محبوب کردگار ولی باوقار. تو تم ان کی زندگی میں جتنا قریب جانے کی ہمت رکھتے ہو ان کے قبر میں بھی لیٹے ہیں تو اتنا ہی جاؤ جتنی تم زندگی میں جانے کی ہمت تھی. اس لیے کہ جو جتنا دور ہوگا اتنا ہی منظور ہوگا. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں احمد آباد میں ایک صاحب تھے, دنیا بھر کی حرام کاریوں میں ملوث رہا کرتے تھے. ایک قافلہ دوستوں کا ان کے بنا چلو بغداد چلے, بولے میں بغداد تو نہیں جاؤں گا. کسی طرح گھیر گھار کر دوستوں نے دباؤ بنا کر انہیں بغداد تک لے آئے اور بابو شیخ سے جیسے ہی پہنچنے والے تھے وہ وہیں بیٹھ گئے زمین پر کہ میں غوث اعظم کے آستانے کے دروازے کے اندر نہیں جاؤں گا. مزار تو بڑی بات, تم میری جان لے لو مگر میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں انہیں منہ دکھانے لائق نہیں ہوں. حرام کاریوں سے, پاپوں سے, گناہوں سے, خطاؤں سے میرا ہاتھ کالا, ذہن کالا, وچار کالے, دل کالا. میں کیسے اپنے غوث کو, اپنے دادا پیر کو, پیرانے پیر کو کیسے منہ دکھاؤں؟ مر جاؤں گا مگر اندر نہیں جاؤں گا. بغداد پہنچ گیا, سڑک پر بیٹھ گیا, آستانے پہ درگاہ میں جانے کو تیار نہیں. لوگوں نے سوچا کہ اس کے چکر میں ہماری حاضری نہ خراب ہو, سب چلے گئے. اور وہاں صاحب سجادہ جانشین غوث اعظم سب آگے. تم ہندی قافلہ ہندوستان سے آئے ہو؟ ہاں. شفیق یا رفیق اس کا نام تھا. تمہیں رفیق کون تھا؟ ایک رفیق اور تھے اسی نام سے. تو میرا نام رفیق تھا, تم نہیں. کوئی اور تو نہیں ہے جو چھوٹ گیا ہو؟ کوئی اور تو نہیں جو چھوٹ گیا ہو؟ ان کا ہاں ایک بندہ ہے جو سڑک پر بیٹھا کہتا میں درگاہ نہیں آؤں گا, کہ مجھے اس کے پاس لے چلو. جیسے ہی وہ صاحب سجادہ نے اس کا چہرہ دیکھا, ہاں بس یہی غوث اعظم نے مجھے خواب میں بتایا کہ ایک میرا ادب کرنے والا آیا ہے اور ادبن میرے پاس نہیں آ رہا ہے, اس لیے تم میرا کپڑا اس کو پہناؤ. ارے تم ان کے دل میں جگہ بناؤ, ان کی قبر کے پاس جگہ نہ بناؤ. تو اصلی ادب یہ ہے کہ اپنی حقیقت کو پہچانو اور ان کی عظمت کو دیکھو. کیا کالے کرتوت والے ہاتھ اس لائق ہیں کہ ان کا گلا چھوئے؟ کیا یہ جھوٹ بولنے والے ہونٹ اس قابل ہیں کہ ان کے روضے کو چھوئے؟ تب ادب والوں نے منع کیا کہ قبروں کو مت چومنا, کیونکہ معلوم ہے کہ جو قبریں وہی چومی جاتی ہیں جو اللہ والوں کی ہوتی ہیں, اور اللہ والوں کی قبروں کو گنہگار ہونٹوں سے مت چومنا. فتوا کا فتوا ہے, لیکن اس فتوے کی روح میں ایک عظیم الشان تقویٰ ہے. ہاں, ماں سے لپٹ جانے کی, ماں کے گود میں پیشاب کر دینے کی, ماں سے چمٹ جانے کی, ماں کو چوم لینے کی اجازت کل بھی تھی اور آج بھی ہے, اور اگر ماں قبر میں ہو تو قبر چومنے کی اجازت آج بھی ہے, کیونکہ ماں میں ممتا ہے, اولیاء اللہ میں ولایت ہے. وہ ہماری ضرورت ہے, یہ ہماری عقیدت ہے. تو ضرورت کو چوم لو, عقیدت میں عقیدت اور احترام کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. یہی عرس کا